बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे और सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात करेंगे। आपने देखा है कि वाइट पेपर जो है पीटीआई की जानिब से जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6 तक पहुंची, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने बैरूनी और अंदरूनी कर्ज़े भी अदा किए और तकरीबन 50 लाख के करीब जो हैं जो वो जॉब्स दी। और जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की जो हुकूमत है, आज डॉलर जो है वो 224 का है, और जब इन्होंने इक़्तिदार में आए थे यानी कि अप्रैल 2022 में, तो उस वक्त जो डॉलर था वो 174 रुपये का था। और आज पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने मईशत को बचाया है, हमने रियासत को बचाया है, अपनी सियासत को नहीं बचाया। उन्होंने कहा कि जो मुल्क हमें देकर गए थे ये दहशत गर्दी में गिरा हुआ था, इकॉनमी बेहतर नहीं थी और बहुत से मसाइल का सामना था, लेकिन हम उन मसाइल से निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और दूसरी जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। और आपने देखा है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत से चैलेंजेस का सामना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से पाकिस्तान को ख़तरात हैं। और आपने देखा है कि एक एनएचसी की जो मीटिंग हुई और उसका एलामिया जारी किया गया कि दहशत गर्दों से निपटा जाएगा और उनसे जिस हथियारों से और इसी तरह आहिनी हथकंडों के ज़रिए उनके साथ न सिर्फ निपटा जाएगा बल्कि उनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा, और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी और डिग्निटी और इंटेग्रिटी पे किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और आपने ये भी देखा है कि हमारे जो सिपह सलार हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, और वहाँ पे यकीनन उन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान उन पे भी डिस्कशन हुई होगी। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। और एक एंड में हम जो बात करेंगे वो क्लाइमेट चेंज के और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात करेंगे। एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 9 जनवरी को, जो कि पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन मिलकर कर रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका तबाह हो गया, जो लोग मुतासर हुए, उसके हवाले से बात होगी। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो अपने मुतालबात है, जो पाकिस्तान ने जो तखमीना वहाँ पे लगा कर रखा है, क्या वहाँ से जो हम चाहते हैं ऑब्जेक्टिव वो हासिल होंगे कि नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सलमान शाह साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत भी रहे और मशीर भी रहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का है। अभी पीटीआई ने एक वाइट पेपर जारी किया है सर। एक तो ये वाइट पेपर जो जारी किया गया है इसके खद्दोखाल क्या हैं, और आप समझते हैं कि जो वाइट पेपर जारी किया गया है वो बिल्कुल सही है, और यानी कि उसमें जो आप समझें कि नंबर्स की कोई उधर आगे पीछे कोई फिगर्स का उसमें कोई जादू नहीं चला। देखिए, एक तो ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी अप्रैल में, तो उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई और इमीडिएटली पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे छापा गया, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब के सिग्नेचर्स के तहत वो रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो उसमें पीटीआई के जो लास्ट साल था और उससे पहले जो साल थे 3 साल, उनका पूरी तरीके से जायज़ा लिया गया और उनका डेटा दिया गया, और उस डेटे ने ये दिखाया कि 6% के करीब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, यानी कि पैदावार इंक्रीज़ कर रही थी। एक्सपोर्ट्स जो थी वो तकरीबन 30 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई थी, जो कि सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट नंबर अचीव किया। रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर गई, वो भी एक हाईएस्ट नंबर था। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर में 4% ग्रोथ तो हर एरिया में एक अच्छी मुस्बत डायरेक्शन में जा रहा था, और इन्फ्लेशन जो थी वो कदरे कम थी, 10-12% के करीब इन्फ्लेशन थी। और उससे पहले दुनिया ने मान लिया कि कोरोना के वक्त
پاکستان کی اسٹریٹجی دنیا کی ٹاپ اسٹریٹجیز میں سے تھی اور کامیابی سے پینڈیمک کا بھی مقابلہ کیا گیا۔ اب یہ تو ڈاکیومنٹڈ نمبرز ہیں۔ اس کے بعد جو آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے جو 8-9 مہینے ہوئے ہیں، اس میں تو ہر مہینے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے مہنگائی جو ہے آسمان پہ پہنچ چکی ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈالرز جو ہیں ہمارے ریزروز پچھلے 8-9 مہینے میں تقریباً 10 ارب ڈالر ہم لوز کر چکے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ساری ڈسرپٹ ہو چکی ہے۔ امپورٹڈ کوئی کمپوننٹ اگر کسی انڈسٹری کا ہے تو وہ امپورٹ نہیں ہو سکتا، گاڑیوں کی پروڈکشن ختم ہو گئی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری، کاٹن ان کے پاس نہیں ہے، کاٹن اس دفعہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی نیچے جا رہی ہے، اس کے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہے ہیں۔ پاور میں، بجلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ڈالرز نہیں ہیں، تیل امپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اور بجلی کا نظام پورا جو ہے ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے امپورٹس کے اوپر، کیونکہ تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے، ایل این جی بھی امپورٹ ہو رہی ہے، کولا بھی امپورٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں، اور عوام روزانہ کے بیسس پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بے روزگاری بھی ہو رہی ہے، ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں، بجلی کے بل وہ نہیں ادا کر سکتے، کھانا جو ہے وہ بھی پوری طرح سے نہیں کر سکتے، آٹا، چاول، جو باقی خوردنی تیل، ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا سر، یہ جو آئی بالکل تھنک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے معاشی پرابلم میں ہے، اچھا سر، اس وقت اور معاشی پچھلے 9 مہینے میں معیشت جو ہے وہ ٹھہراؤ کیا گرتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اچھا سر، اب یہ وقت آ گیا جی کہ جی ہر مہینے بالکل گرتی ہمارا چلی جا 1 رہی ارب ڈالر کے ریزروز نیچے جا رہے ہیں۔ جی اچھا، ریزرو بھی سر نیچے جا رہے ہیں، معیشت بھی گرتی جا رہی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا پیٹرولیم پرائسز دیکھ لیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں، مینوفیکچرنگ انڈسٹری دیکھ لیں، ایل سیز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہو رہی کیونکہ ڈالر کا ایشو ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا ڈالر کو اگر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور کیا یہ پاسبل ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو جائے گی؟ روپی کی اگر قدر میں تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے تو اس سے کیا مہنگائی پر بھی فرق پڑے گا، جو دوسرے شعبے ان پر بھی فرق پڑے گا؟ اور کہا جاتا تھا کہ ڈار صاحب آئیں گے اور ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، تو اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو فیوچر میں؟ نہیں، دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا اس وقت یہ غیر یقینی ہے، جی اور غیر یقینی جو ہے 2-3 پہلوؤں سے ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام بہت لازمی ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کو ڈی ریل کر دیا ہوا ہے، ٹھیک، وہ کیسے حتیٰ سر؟ کہ کیونکہ انہوں نے جتنی بھی مفتاح صاحب نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ اس کی شرائط انہوں نے پوری نہیں کی، ٹھیک، اور وہ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے پروگرام۔ تو اگر فائنانس منسٹر ہی یہ باتیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ ڈی ریل ہوگا، اور اس کی جو اگلا ریویو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اوکے سر، اور صحیح، اگر پرائم منسٹر کو آج کہنا پڑا کہ ان کی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جلدی کریں آپ، کیونکہ ہمیں اشد ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کمٹ کیا ہے کہ ہم اب پوری شرائط پوری کریں گے۔ سو ٹھیک سر، ایک تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پہلے شرائط پوری نہیں تھیں، اب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہم پوری کریں گے۔ سو پہلا نمبر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کا، یہ ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ ٹھیک سر، اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں، سب سے امپورٹنٹ اس میں چین ہے، کیونکہ چین کے قرضے پاکستان پہ خاصے زیادہ ہیں۔ 23-25 ارب ڈالر کا چینی حکومت کا قرضہ ہے پاکستان کو، کوئی 6 ارب ڈالر کا چینی بینکوں سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے چین کے آئی پی پیز کے ہم نے بہت پیسے دینے ہیں، جو ان کے پلانٹس یہاں لگے ہوئے ہیں، جن کی اب ہم پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے چین کے ساتھ ساری طے کرنی ہے، اور اگر چین ہمارے ساتھ ابھی تک تو وزیر اعظم بھی وہاں جا چکے ہیں اور بڑے لوگ جا چکے ہیں، تو وہ کوئی نظر نہیں آیا کہ وہ کوئی معاہدہ ہو گیا چین کے ساتھ کہ نہیں۔ سو چین کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای کا، اور ابھی ایز اے لاسٹ ریزورٹ آرمی چیف گئے ہیں سعودی عربیہ، آئی ہوپ کہ وہاں سے کچھ ان کو ملے۔ سو مین جو پرابلم ہے وہ ہے ہماری ادائیگی جو قرضوں کی ڈیو ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے قرضے بہت زیادہ لے لیے بیرون ملک سے، $130 ارب کے قرضے ہیں، اور یہ زیادہ تر قرضے بنے ہیں جب پی 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 اور پی ایم ایل این کی حکومتیں تھیں، کیونکہ جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے 2007 میں، اس وقت ہمارے بیرون ملک قرضے صرف 38 ارب کے تھے، اور 2007 کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے اب $130 ارب کے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے مشکل اچھا سر، چیز ہے، اچھا کیونکہ آپ سر، کی یہ تمام جو انکم۔ آپ نے فگر بتائی ہے سر، کیا یہ فگر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، یا جس طرح یہ اکنامک سرویز میں بھی اور دوسرے جو اکانومسٹ ہیں مختلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 2018 تک جو ہے وہ قرض تھا 30,000 بلین، جس میں یعنی کہ ڈیٹ اور لائبلٹیز، اور 2018 سے رکھ کے 2022 تک وہ کہتے ہیں 22 نومبر تک وہ کہتے ہیں جی 60,000 ارب۔ اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ صرف یہ لکھ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں؟ یہ آئی تھنک زیادہ کیونکہ دیکھیں ہمارے دو قسم کے قرضے ہیں، سر ایک ہمارے بیرون ملک قرضے ہیں اور ایک ہمارے قرضے ہیں جو ملک کے اندر ہم نے لیے ہوئے ہیں۔ جی اب مسئلہ ہمیں ملک کے اندرونی قرضوں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرون ملک قرضے رپو میں ہیں، اور روپیہ حکومت پاکستان خود چھاپ بھی سکتی ہے اور وہ کبھی اس پہ ڈیفالٹ نہیں ہوتا۔ اوکے سر، صحیح۔ تو ڈیفالٹ اگر ہوتا ہے تو وہ بیرون ملک قرضوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈالر میں ہوتے ہیں، اور ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت چھاپ نہیں سکتی۔ ٹھیک۔ ڈالرز آپ کو کمانے پڑتے ہیں یا ایکسپورٹ سے، یا آپ کی ریمیٹنسز سے، یا کوئی فورن انویسٹمنٹ آ جائے، اور یہاں پھر فورن بورونگ آ جائے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں بورونگ سے پوری کی ہوئی ہیں پریویسلی، اور اب وہ بورونگ ہم کر نہیں سکتے، ٹھیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بورونگ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت ہمارا جو رسک پریمیم ہے جو مارچ 2022 میں 3.5-4% تھا، وہ اب تقریباً 100% کے قریب ہے۔ اچھا سر، اس کا یہ مطلب اتنا زیادہ گیپ، اتنا ویکیوم کیوں آ گیا؟ وہ اس لیے آیا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاسی پارٹیز جو ہیں، ایک تو آپس میں ان کی جنگ چلتی رہتی ہے، دوسرا وہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ مشکل فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو ریفارمز پاکستان کی اکانومی کو چاہیے تو وہ سیاسی بیسس پہ وہ نہیں کرتے۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ 9 مہینے سے بیٹھی ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف پروگرام ہی نہیں کر پا رہی، اور اس میں جو ریفارمز ہیں وہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے جو کہ اس سے بھی مشکل چیز ہے۔ تو حکومتیں اگر یہ کام نہیں کریں گی تو پھر آپ کی منڈیاں، عالمی منڈیاں جو ہیں، مالیاتی منڈیاں، ادھر وہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے ریفارمز، اور ان کے پاس آئندہ سے ڈالرز نہیں ہوں گے، اور پھر یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے الٹیمیٹلی۔ اچھا سر، آج کریں جی یا سال کے بعد کریں یا 2 سال کے بعد کریں، ابھی ہمارے جو بانڈز ہیں جنہوں نے 2024 میں میچور ہونا ہے وہ تقریباً 50% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہے ہیں، اور جنہوں نے اگلے 10 سال میں ہونا ہے وہ بھی بہت ہیولی ڈسکاؤنٹڈ ہیں۔ اچھا تو سر، اس کا مطلب جی ہے کہ اگلے 5-10 سال منڈیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل مینجمنٹ اور اکنامک مینجمنٹ میں ایک قسم کی کلیش ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بالکل کلیش ہے،
کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل جو ہے ایمرجنسی ہونی چاہیے، یعنی کہ جو امپورٹس ہیں ان پہ پابندی لگا دی جائے، کرنسی کو کنٹرول کیا جائے، ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے میجرز ہوں جس طرح کے جو فورن ڈیویڈنڈس ہیں جو کمپنیاں لے کر جا رہی ہیں ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہو، اس طرح کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور فائنینشیل اگر ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے تو کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرنے کی ضرورت کریں گے تو اور مشکل میں پھنس جائیں گے۔ صحیح صحیح۔ اور بیسکلی اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کی فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے پینفل ضرور ہوگی، تکلیف دہ ہوگی، لیکن ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اور اچھا وہ سر، یہ تکلیف دہ کتنی دیر کے لیے، کتنے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تکلیف تو ہے کم از کم اگلے 6 مہینے سال آپ کی یہ جو افراط زر ہے یہ قابو میں آتے آتے اتنا ٹائم تو لگے گا۔ آلریڈی اگر دگنی قیمتیں ہو گئی ہیں تو روزانہ جو اب ڈیٹا آ رہا ہے، ہر ہفتے ڈیٹا آتا ہے، اس سے تو ابھی تک پرائسز میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ ٹھیک۔ اور ابھی ہم نے بہت سے اقدام کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ اور اوپر جا سکتی ہے مہنگائی۔ اچھا سر، اس آپ جی کی جی وجہ ایک ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے جو قرضے کھا لیے ہیں، کنزیوم کر لیے ہیں، بیرون ملک قرضے، ان سے ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جو کہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھاوا دے سکتی، صحیح۔ اور لہٰذا ان کے ہم نے ڈالرز میں قرضے لے کے کنزیوم کر لیے ہیں۔ اب ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے کہ ان کو ہم سروس کر سکیں، سو اس کا ٹائم لگے گا اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جی اچھا سر، لیکن ایز اے جی 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 اگر ہم نے نہ کیا، سر، اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ مہنگائی کا دور جو ہے یہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول، پھر ایک ہائپر انفلیشن کی طرف آپ چلے جائیں گے، جی اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا سر، ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر آپ موجودہ حکومت کو، جو وزیر خزانہ ہیں ان کو، اور جو کنسرن لوگ ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں ان کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ اس وقت سیاست بچانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت حکومت بچانے کا وقت ہے، اسٹیٹ کو، ریاست کو بچانے کا وقت ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ آپ کی آخری ایک قسم کی امید ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی سٹیبل ہو جائے گی۔ اور آپ یہ اسی طرح ہیں جس طرح کہ ایک بیمار کو آپ جب دوائی دیتے ہیں تو وہ اور کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جو مرض ہوتی ہے وہ اس کا حل نکل آتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر آپ ریکور کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کو یہ آئی ایم ایف پروگرام کرنا پڑے گا، جو اس میں بہت تکلیف ہوگی، لیکن آگے چل کے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ سلمان شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آپ نے سلمان شاہ صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ میری جو حکومت کو ایڈوائس یہی ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں جائیں۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اچھی ڈیل کر لیتے ہیں تو پھر ملک بھی ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے، اور تھوڑی بہت سختی ہوگی لیکن 6 مہینے کے بعد جو فائنینشیل اس وقت سچویشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر احمد صاحب، ماہر ماحولیات ہیں۔ اور منیر احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ منیر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت ہے۔ معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا بھی چیلنج ہے، اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں شدید قسم کا سیلاب آیا، اور اس سے تقریباً 4 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ یعنی کہ بے گھر ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مختلف ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یونائٹڈ نیشنز اور اس کے جتنے ادارے ہیں، انہوں نے ایک وہاں پہ آپ نے دیکھا سروے کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت زیادہ لاسز ہوئے ہیں، اور ان لاسز کو پورا کرنے کے لیے اب 9 جنوری کو ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے
جو یونائٹڈ نیشن اور پاکستان مل کر رہے ہیں، اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کرنا چاہتا ہے وہ اچیو کر لے گا اس کانفرنس کے ذریعے؟ کیا پاکستان نے جو تخمینہ لگایا ہے کہ اتنا لاس ہوا ہے وہ پاکستان کو ڈالرز مل جائیں گے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ بہت شکریہ آپ نے اس بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ یہ اقوام متحدہ کی کسی ملک کے ساتھ مل کر میری یادداشت کے مطابق یہ پہلی کانفرنس ہے۔ ٹھیک، میں بھی اب 30-32 سال سے ظاہر کیریئر میں ہوں، اور میں نے اس سے پہلے نہیں سنا کہ اقوام متحدہ نے کسی ملک کے ساتھ اس کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے اتنی بڑی کانفرنس جنیوا میں یا نیو یارک میں یا کہیں اور منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ تو یہ ایک انتہائی احسن اقدام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر موجودہ حکومت، جس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اپریل سے جب سے وہ برسر اقتدار آئی ہے، لیکن جو ہمارے بین الاقوامی تعلقات خراب ہو چکے تھے وہ اس حکومت نے بہت زیادہ استوار کیے ہیں۔ اور یہ موجودہ کانفرنس ایس سی او میں خطاب، یا سیکا کانفرنس کے اندر خطاب، یو این جنرل اسمبلی کے اندر، پھر یو این ایف ٹرپل سی کے اندر، جس طرح سے پاکستان کا سٹانس بلند کیا گیا ہے، اور یہ اس کی انتہائی اہم کامیابی یہ کانفرنس ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کاپ 27 میں فرانس نے آگے بڑھ کر یہ کہا تھا کہ وہ پیرس کے اندر کانفرنس منعقد کرے گا۔ فرانس لیڈ ڈونرز کانفرنس جو ہے وہ بعض وجوہات کی بنا پر التوا کا شکار ہو رہی تھی، تو شاید اقوام متحدہ کے اندر جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے یہ اس کو اس طرح سے لیا ہو کہ اگر یہ فرانس نے ڈونرز کانفرنس کر لی تو پھر اقوام متحدہ کا جو ایک عمل ہے دنیا کے اندر اس طرح کے کاموں کے لیے، وہ شاید انڈرمائن ہو جائے گا اور وہ اس کو بہت زیادہ متاثر کرے گا اس کی ساکھ کو۔ تو وہ تو ڈونرز کانفرنس جو فرانس کی تھی وہ ڈیلے ہوتے ہوتے ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کا انعقاد ہونا یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ ایک ملک سے اقوام متحدہ کا اس کو آرگنائز کرنا اور پاکستان کا اس میں کو ہوسٹ ہونا ایک اہم سنگ میل ہے پاکستان کی سفارت کاری۔ ایک تو جو ممالک کے درمیان سفارت کاری ہے غورسی صاحب، اور دوسری جو کلائمیٹ ڈپلومیسی ہے، اس میں پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے بنانے کے اندر بھی جو کاپ 27 کا جو اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، اس کے بنانے میں پاکستان حکومت کا بہت اہم کردار ہے۔ اور یہ میں نے پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، ان کے پاس ریفرنس نہیں ہوتا کہ وہ ہم کس کانٹیکس میں بات کریں، تو میں نے کہا یہ کانٹیکس جو ہے ان کو بتا دیا جائے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر 9 جنوری کو مجھے بہت یقین ہے کہ پاکستان کچھ اہم اقدامات کر سکے گا تاکہ دنیا کے جو امیر ممالک ہیں، ڈونر ایجنسیز ہیں، ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو موبیلائز کر سکے اپنی وہ علاقے جو بہت زیادہ کلائمیٹ کی وجہ سے ولنریبل ہیں، ان کی ریزیلینس کو بڑھانے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے $11 ارب کا تخمینہ لگایا تھا، اور ابھی ورلڈ بینک نے آپ کو یاد ہوگا کہ 88,000 ملین جو ہیں وہ بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، تقریباً 5 سال کے اندر وہ پاکستان کو دیے جائیں گے تاکہ ریکنسٹرکشن کے فیز کے اندر جو ہمیں چاہیے پیسہ چاہیے تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک تو قرضہ ہے، وہ ورلڈ بینک تو آپ کو پتہ ہے کہ گرانٹ تو نہیں دیتا، قرضہ دیتا ہے، لیکن اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہوتا ہے، تقریباً میرا خیال 2% کے قریب شاید ہوتا ہے، لیکن پھر شاید اس سے بھی کم ہو، لیکن کوئی 1%، 2%، 3% یہی عام طور پہ ریٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن 88,000 ملین کا فراہم ہونا بھی پاکستان حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو ہوگی کانفرنس اور یہ وہ۔ اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے،
وہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو، جو ڈونرز ایجنسیز ہیں، ریلیٹڈ ایجنسیز ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، جو سب سے زیادہ ہمارا متاثر ہوتا ہے وہ زراعت کا شعبہ ہے. ٹھیک. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ویسے بھی 80% ملک جو ہے وہ اس کا انحصار زراعت کے اوپر ہے، جی زرعی ملک ہے. جی اور پھر دوسرا جو زیادہ نقصان ہوتا ہے اس طرح کے فلڈز کی وجہ سے اور کلائمیٹ امپیکٹ کی وجہ سے، وہ ہمارے واٹر ریسورسز ہیں. بالکل اور صحیح. واٹر ریسورسز جب ڈپلیٹ ہوتے ہیں، گلیشیئرز میلٹنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک تو ہمارے ہاں ڈیفارسٹریشن ریٹ بہت زیادہ ہے. یس. حالانکہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہمارے ہاں بہت کم ہیں، لیکن جو ڈیفارسٹریشن ہے اس کی وجہ سے جو واٹر ریسورسز ہمارے ڈپلیٹ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا امپیکٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں ڈیزرٹیفیکیشن ہوتی ہے، جو ہمارا ملک صحرا بنتا جا رہا ہے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے، ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے، اور ریسورسز یعنی کہ تو آپ ہمیں سمجھتے چاہیے ہیں کہ بنجر ہوتا زمین بنجر ہوتی جا بنجر ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. ڈیزرٹیفیکیشن کا آپ نے بڑا زبردست اردو ترجمہ کیا ہے. بنجر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ 3 بڑے مسئلے ہیں. پھر جو چوتھا بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیزاسٹر میٹیگیشن کا ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم جو بھی سیلاب کی وجہ سے یا ہیٹ ویو کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ہمارا جو نقصان ہوتا ہے ہم اس کو اپنے ریسورسز سے پورا کر سکیں. ایک بات جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ موقع ہی کیوں آنے دیتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ میٹیگیشن فنڈ چاہیے ہو کہ سیلاب کی اچھا سر، تباہکاریاں ہوں. ایک اس میں صحت کا شعبہ بھی تو بہت متاثر ہوتا ہے نا، اس سے جی بیماریاں. میں آپ کو وہی عرض کرنے والا تھا کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ سارے امپیکٹس ایکومولیٹ ہوتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ ہماری جو اوور آل ہیلتھ ہے، پاپولیشن ہیلتھ، وہ اس کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. کیونکہ ہم میٹیگیٹ نہیں کر پاتے، اڈیپٹیشن کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے اپنی کمیونٹیز کو ریزیلینٹ بنانے کے لیے کہ ان کو ہم وہ تدابیر سکھانے کے لیے یا جہاں پر حادثات ہونے ہوتے ہیں ان سے دور رکھنے اچھا کے سر، لیے. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جو شعبے ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ایجنسیز کو کیا کرنا چاہیے، انڈیویجولز کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ قدرتی آفات جب آتی ہیں تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ میری اور آپ کی ہے. جی. یعنی ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرے. کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ ہم کو ہی ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اس کو ہم نے بچانا ہے. پہلی بات تو ہماری اپنی، ہم وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہو. اگر ہم دریاؤں کے کناروں کے اوپر یا ایسی جگہوں کے اوپر اپنی آبادیاں بنائیں گے تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا. ایک بات. پھر اس کے بعد جو مقامی حکومتیں ہیں ان کا اپنا کردار ہے اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا اپنا کردار ہے. اب وفاقی حکومت 18th امینڈمنٹ کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنا شیئر ڈالتی ہے. ایک اوور آل امبریلا جو کلائمیٹ پروٹیکشن کا ہے، ڈیزاسٹر پروٹیکشن کا وہ ہے. لیکن اس کے بعد جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کا سب سے اہم رول ہے کہ وہ عوام کے اندر پہلی بات آگاہی پیدا کریں کہ جو وہاں پر مسائل درپیش ہو سکتے ہیں وہ ان کو بتائیں. دوسری بات، ان کو روکیں. اگر کچھ لوگ دریاؤں کے کنارے پہ یا دریاؤں کے اندر کچھ ایسی آبادیاں بنا رہے ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، نئی سے نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، یہ بھی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ فیکٹر ہے؟ جی، فیکٹر تو بالکل ہے کہ آپ اگر چند لوگ گھر بنا رہے ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہی ہیں، اگر وہ پانی کے راستے میں بن رہی ہیں تو وہ سب کو نقصان پہنچائیں گی. یا پانی کا جو نیچرل فلو ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے، تو وہ نیچرل فلو چینج نہیں ہوتا ہے. جی. لیکن اب جیسے E11 کی ہم بات کریں تو 2 سال پہلے یہاں پہ پورا E11-2 جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا تھا. گاڑیاں تیر رہی تھیں کیونکہ جو سیلابی راستہ تھا مارگلا ہلز کے لیے اس کو آپ نے روک دیا تھا، لیکن وہ نہیں رکا.
آپ نے اس کو کور بھی کر دیا, سارا کچھ کر دیا, لیکن وہ اس کا پاتھ وے تھا جو سیلابی پانی جو تھا مارگلا ہلز سے, وہ راستے میں جو آپ بھی کا گھر آئے, مطلب ہے جو کہ بھی چیزیں, حکومت کو سختی کرنی چاہیے, ایسی سخت سختی کرنی پالیسیز ہونی چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آگاہی دینی ہے, پھر روکنا ہے, اور اگر جو بھی مروجہ اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اگر پھر بھی نہیں وہ سمجھتے تو پھر ان کو زیادہ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. قانون, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی کارروائی بھی کرنی چاہیے ان کے خلاف, ذرا سختی کریں گے. قانونی کارروائی بالکل کرنی چاہیے, سخت ایکشن لینا چاہیے, اور یہ ایک عجیب و غریب ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارے ہاں بڑھتا جا رہا ہے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا جا رہا ہے اور حکومتیں اس کو روک نہیں پا رہی ہیں. اچھا سر, یہ تو چلے ہو گیا انسانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, کلائمیٹ چینج. اب جنگلی حیات پر ان کا کتنا اثر ہوتا ہے, اور ان کی ہم جنگلی حیات کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے حکومت کو, ہم انڈیویجولز کو, اداروں کو, ایجنسیز کو جو پروٹیکٹ کرتے ہیں جتنے بھی جنگلی حیات ہیں, ان کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ دیکھیں بابر گورسی صاحب, ہمارے ہاں وائلڈ لائف کے قوانین موجود ہیں, ہمارے ہاں فارسٹری کے, فارسٹ پروٹیکشن کے قوانین موجود ہیں, ہمارے ہاں ریزرو فارسٹ کے قوانین موجود ہیں, ہمارے ہاں جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہے اس کا ایک پروسیس ہمارے ہاں چل رہا ہے. ہیبیٹیٹس کے اپنے جو قوانین ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کسی کو روک نہیں پا رہے ہیں. اگر کوئی نیچرل ہیبیٹیٹس کے قریب ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر کے, جیسے اگر ہم بہت دور کیوں جائیں, ہم اپنی مارگلا ہلز کے اندر دیکھ لیں کتنی انکروچمنٹس ہیں. مارگلا ہلز نیشنل پارک کے اندر اور اس کے اندر جیسے شکرپڑیاں کا علاقہ ہے, راول لیک کا علاقہ ہے, اور یہ مارگلا ہلز ہیں, یہ سارے کیسے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ایسے ہی اگر ہم تھوڑا آگے چلے جائیں, مری کی طرف چلے جائیں, تو مری میں دیکھیں کہ لوگوں نے کس طرح سے ایک انت مچا رکھی ہے اور کس طرح سے ایک نیچرل ہیبیٹیٹ کو تباہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جنگلی حیات جو ہے یا تو ختم ہوتی جا رہی ہے یا وہ یہاں سے مائگریٹ کرتی جا رہی ہے. جی بالکل منیر صاحب, جی منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹائم چونکہ تھوڑا تھا ختم ہو گیا, اور ناظرین آپ نے منیر صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے اور کلائمیٹ چینج سے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے قوانین موجود ہیں, لیکن قوانین پر جو ہے وہ حکومت کو عمل کرانا پڑے گا اور سختی کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سختی نہ کی گئی تو پھر آپ کو بہت سے کلائمیٹ چینج کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور پھر اس طرح کی قدرتی آفات کو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ محمد رضا خان صاحب موجود ہیں, ماہر آپ نے دیکھا دفاعی امور ہیں, اور پریزیڈنٹ رہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے, اور کور کمانڈر بہاولپور رہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کافی دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہوئی, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوا کمیٹی کا, اور اس میں بہت سے فیصلے کیے گئے کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح جو نیشنل NSC کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کا جو ایجنڈا بعد میں جاری کیا جاتا ہے, تو اس میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کا کتنا امپیکٹ آتا ہے جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہماری فورسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی ایجنسیز اور دوسرے کنسرن لوگ ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یا جو کونسل ہے, اس میں قومتی سلامتی کو سیاسی استحکام کے ساتھ اقتصادی حالات اور اس میں ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کو جوڑ کے لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. اس لیے اس دفعہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کو بھی دیکھا گیا ہے, اور ان ساری چیزوں کو جب تک ایک ساتھ ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ مشکل ہوگا کہ صرف آپ اس کو ایک اگر سیکیورٹی کے اینگل سے دیکھیں تو وہ مشکل ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ
جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی پاکستان کی، وہ پچھلی حکومت کے دور میں پڑی تھی جی، جسے نیشنل ایکشن پلان بھی کہتے تھے نا سر؟ جی نیشنل ایکشن پلان بھی اس کو نہیں، وہ بات کی بات ہے جو پالیسی بنی تھی، پالیسی کی بات کرو، ٹھیک ہے. ٹھیک. اب وہ اس پالیسی سے اس میں ڈائریکشنز ہیں، کچھ ڈائریکشنز ہیں صوبوں کے لیے ہیں، کچھ فیڈریشنز کے لیے ہیں، اور جو ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے لیے ڈائریکشنز ہوتی ہیں. اسی سے نیشنل ایکشن پلان فلو کرتا ہے. حالانکہ یہ نیشنل ایکشن پلان اس سے پہلے بنا تھا 2014 میں، لیکن نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بننے کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر دیکھا گیا اور اس میں کچھ چینجز امینڈمنٹ کی گئی. جی. اسی میں جو ہے نا نیکٹا کا ذکر ہے، جو کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کرتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. جی. اور اس میں ذکر ہے جو صوبوں کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، ان کی کیپیسٹی کو کیسے بڑھایا جائے گا، اور ان کی تربیت کیسی ہوگی، اس کی فنڈنگ کا کیا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی جو نیشنل ایکشن پلان تو بن گیا، لیکن جو ایک پروونشل ایکشن پلان بننا تھا صوبوں کی طرف سے، اس میں کوئی خاص میرے خیال میں پروگریس نہیں ہوئی. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 صوبے میں خصوصاً یہ دہشت گردی کے واردات جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں. جی. تو اس میں یہ تمام فیصلے کیے گئے ہیں کہ دہشت گردی کو نہ صرف دفاعی طور کے اوپر. اچھا سر، یہ جو آپ نے بات کی ہے جس طرح کے دہشت گردی کی آپ جب بات کرتے ہیں، تو اس میں جو تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں، جس میں کہ پولیٹیشین بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، اسی طرح ملٹری لیول پہ ہے، اسی طرح سول سوسائٹی کے عدالتوں کے لیول پہ، تو اس میں ان کا یہ کیسے رول پلے کر سکتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ آپس میں مل کر؟ دیکھیں، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور جو ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ ساری میں نے ان کا ذکر کیا. اس میں سول سوسائٹی کا جو رول ہے اس کا بھی ذکر ہے، اس میں عدالتوں کا جو رول ہے اس کا بھی ذکر ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے میرے خیال میں 20th یا 21st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، جس میں یہ جو ملٹری کورٹس کی بات، جی فوجی عدالتیں بنی تھی، اور جی ان کو امینڈ کیا گیا تھا، ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی. جی ہاں. لیکن اس میں ہوا یہ کہ ماضی میں بہت سارے ایسے دہشت گرد تھے جن کو عدالتوں میں پیش کیا گیا، لیکن وہ یا تو بری ہوئے ہیں یا ان کو کم سزا ملی، اس لیے کہ عدالتوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے وہ پوری نہیں ہوئی. تو ان کا ایک رول بنتا ہے کہ اور جو انویسٹیگیشنز ہیں، انویسٹیگیٹرز ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے کہ اس کو اچھی طرح جو ہے اس کی جو بھی جو کرتے ہیں تو وہ پوری طریقہ کریں تاکہ وہ عدالتوں میں وہ چل سکے. لیکن دیکھیں اس کے جو ہے اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور انٹرنل دونوں ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر تو یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹی پی پی، را اور یہ بی ایل اے وغیرہ، بی ایل پی کی طرف سے یہ افغانستان سے وہاں سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. بہت سارے ممالک ہیں جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کے مالی مددگار ہیں، یہاں پہ پاکستان کے اندر ہے. تو ان دونوں آسپیکٹ کو دینا پڑے گا. اور اس وقت جو پالیسیز میں نے پڑھی ہیں اس میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو جو ہے نا ڈیفینسولی اور اوفینسولی دونوں طریقے سے اس کو ختم کیا جائے گا. جی. اور میرے خیال میں بڑی کلیئر میسیجز گئی ہیں. اچھا سر، یہ کلیئر میسیجز بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جی کچھ جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد تھے جو پاکستان کو بھی مطلوب تھے، وہ افغانستان میں مارے گئے اور پاکستان نے بھی ویلکم کیا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی دور کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ بھی دور کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے لوگ بھی دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں اس سرحد سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. ہمیشہ جو سب سے زیادہ ہم سمجھتے تھے کہ سیف ایریا ہے یا ہمارا ملک سب سے سیکیور ہے، وہیں سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس کو کیا ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے؟
پہلے تو ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ مذاکرات بھی ہوں اور ساتھ جو دہشت گرد ہیں ان کو ریکگنائز بھی کیا جائے کہ دہشت گردوں سے نہیں، جو دہشت گردی چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کر لیے جائیں؟ دیکھیں اس میں آپ نے دو سوال کیے. جو پاکستان کی انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہیں. جی ان کے ساتھ ہائی لیول کے اوپر، فورن آفس کے لیول کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا دائرہ بڑھانا چاہیے. اور ان کے پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جو ان کے جو بارڈر سیکیورٹی کے منسٹر ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں، جو مذہبی لیڈر ہیں اخند صاحب، ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت ہے. میں بیت اللہ اخندزادہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. حسن اخند ان کا پرائم منسٹر ہے، ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ملا یعقوب ہیں، وہ ڈیفنس منسٹر ہے. میر متقی صاحب ٹھیک ہے، وہ تو فورن آفس میں، ان کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہتے ہیں. سراج حقانی صاحب انٹیریئر منسٹر ہے، ان کے ساتھ بھی ان کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو بلانا چاہیے کیونکہ یہاں سے بہت سارے ڈیلیگیشن گئے لیکن وہاں سے کوئی ڈیلیگیشن یہاں پہ ابھی تک نہیں آئے. اس طرح ان کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے قاری فصیح صاحب، ان کے ساتھ، ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی اس بات کے اوپر نیگوسیشن ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ان کو حکومت افغانستان کو ہمیں سیاسی، معاشی، سفارتی اور فوجی انسینٹیو اور ڈس انسینٹیو دونوں دینے پڑیں گے. اور اس میں دیکھیں جو بارڈر کنٹرول ہے اس کے اوپر جو ہماری ان کے ساتھ پریفرنشل جو ہے یا فیوریبل ٹریڈ ریلیشنز ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی تک جو 2.8 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے، ان کی واپسی کی ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی مکمل امن و امان ہے، تو اگر ہے تو ان کی واپسی کی بات ضرور ہونی چاہیے. اس کے ساتھ دیکھیں چمن تورخم اور واگا بارڈر جو انڈیا کے ساتھ ہے، ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں سے بھی خطرات ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی تو جو ہمارے ہوائی اڈے ہیں ان کے تھرو بھی ٹیررسٹ کی جو ہے کچھ فنڈنگ ہوئی ہے اور کچھ ان کے اعلی کار جو ہے وہاں سے آئے ہیں. تو ان سب کے اوپر میرے خیال میں ویجیلنس اور سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. جو پاک ایران بارڈر ہے اس کو میرے خیال میں مشترکہ طور پر جو ہے ہمیں اس کی فینسنگ کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ساتھ ہی جو سی پیک کی جو تحفظ ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ مل کر میرے خیال میں اس کی فنڈنگ کو شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کے مفاد میں ہے. اور حکومت پاکستان بذات خود میرے خیال میں اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر میرے خیال میں جب ڈسکشن ہوگی گورنمنٹ لیول کے اوپر تو انشاءاللہ یہ، ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردوں کے باقیات ہیں اور ان کے کچھ سلیپر سیلز ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں خصوصاً 2 صوبوں میں. تو ان کو پہلے ڈھونڈ نکالا جائے اور اس کے بعد میرے خیال میں ان کا صفایا تو ضرور سر ہونا چاہیے. کہیں مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے یا بیک ڈور مذاکرات چلتے بھی ہیں یا چل رہے ہوں گے، اور مذاکرات کیا آپ کے خیال میں کرنے چاہیے؟ دیکھیں مذاکرات کا جو ایشو ہے یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. پہلے اس کے اوپر جو ہے فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے کرنے ہیں جی اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ وہ 0 نکلا. کیونکہ یہ لوگ میرے خیال میں نہ تو پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں وہ پاکستان کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ جو ہے ہمارے آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر بڑے بڑے مقدمات ہیں وہ آئیں اور اپنے مقدمات جو ہے ہمارے کورٹ میں لڑیں، پہلے ہتھیار ڈالیں، تو ٹھیک ہے. پھر ان کے ساتھ میرے خیال میں کسی لیول کے اوپر سٹارٹنگ ود لوسٹ لیول وہ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ان کے خلاف جو ملٹری ایکشن ہے اس کو بھی کنٹینیوس ہونا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں جو ہے نا ملٹیپل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے سے ہوگا. اور جی ہاں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ نئے سپہ سالار آ چکے ہیں، سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں اور یقیناً ان کا اپنا ایک ویژن ہوگا. جب بھی نیا سپہ سالار آتا ہے، آپ کا کمانڈر ان چیف آتا ہے،
تو اس سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں، اداروں کو بھی توقعات ہوتی ہیں، تمام جتنے ملک ہے اس کو بھی توقعات ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ دوسروں سے کتنے ڈفرینٹ ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو فوج پاکستان ہے وہ انسٹیٹیوشنز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ تمام فیصلے جو ہیں انسٹیٹیوشن کرتے ہیں. وہ پاکستان کے قومی مفاد کو دیکھ کے، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کے وہ ہوتے ہیں. آبویسلی جو ہیڈ آف دا سروس ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ اس رول کو پلے کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیسیجن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کنسنسس ڈیسیجن ہوتے ہیں، وہ ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور وہ سارے پاکستان کے مفاد کے اوپر ان کا بیسس ہوتا ہے. اس وقت وہ سعودی عربیہ کے دورے کے اوپر ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ ہر طرح سے بہت اس کے قریبی تعلقات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی تعلقات ہوں، اور چاہے وہ اقتصادی تعلقات ہوں. تو سعودی عربیہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، جی. اور اس کے ساتھ بڑے عرصے سے کلوز ہمارے فوجی تعلقات بھی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو وزٹس ہیں اس سے دونوں ممالک کی سیکیورٹی کے اوپر بہت ہی پازیٹیو اثرات پڑیں گے انشاءاللہ. جی جنرل محمد رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو سنی. آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.